प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। MQM के कायद अल्ताफ हुसैन कहते हैं लंदन पुलिस उन्हें इमरान फारूक कत्ल केस में मुलव्विस करना चाहती है। कोयटा में हजारा कम्युनिटी फिर निशाने पर, अब बलोचिस्तान में रात के वक्त भी ट्रेन नहीं चलेगी। 36,000 अफराद हज पर भी ना जा सकेंगे, पैसों से भी महरूम। डेविड कैमरॉन कहते हैं ड्रोन हमलों पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ दुरुस्त है, लेकिन दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना होगी। MQM के कायद अल्ताफ हुसैन का कहना है कि उनके खिलाफ साजिश की जा रही है जिसमें इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट शामिल है। उनका यह भी कहना था कि उन्हें इमरान फारूक कत्ल केस में मुलव्वस करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि MQM की क़यादत से वो दस्तबरदार हो रहे हैं, लेकिन फिर वर्कर्स के इसरार पर उन्होंने अपना इस्तीफ़ा वापस ले लिया। कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन के ख़िलाफ़ ये सब कुछ क्यों हो रहा है और ये सूरत हाल किस तरफ जा सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें MQM की एक अपनी अहमियत है। जो पाकिस्तान की शहरग जिसको कराची कहा जाता है उसमें MQM का मुकम्मल होल्ड है सियासी तौर पर। वहाँ जो अभी इंतखाबात हुए उसमें भी कराची के अवाम का जो मैंडेट था वो बड़ी क्लैरिटी के साथ अल्ताफ हुसैन साहब की जानिब गया। आज इस सारी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं MQM के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम रिजवी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। हैदर अब्बास, ये बताइएगा कि अल्ताफ साहब ने जिक्र किया एक कंस्पिरेसी का जिसमें कहा गया कि उन्हें इमरान फारूक कत्ल केस में मुलव्वस करने की साजिश की जा रही है। हम तो ये समझते हैं कि MQM एक लिबरल और सेकुलर जमात है और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में भी आप लोगों का एक बड़ा भरपूर स्टैंड रहा है। क्या ऐसी गलती हुई है कि जिसकी बुनियाद पर जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है वो अब MQM के कायदीन को उन्होंने अपना निशाना बना लिया है? समी, मेरे ख़्याल से जो सूरत हाल है क़ायद तहरीक के ख़िताब की, उसको अगर डिस्कस किया जाए तो मैं वहीं पर मौजूद था और जो बात हुई है उसमें ये एहतमाल ज़ाहिर किया गया है। और इसमें सूरत हाल ये है कि जो डॉक्टर इमरान फारूक जो कन्वीनर थे MQM के, उनको जिस बेदर्दी के साथ शहीद किया गया वहाँ पर, उस सूरत हाल में ज़ाहिर है कि पिछले 3 साल से स्कॉटलैंड यार्ड जो है बड़ी तुंदही के साथ इसकी तहक़ीक़ात कर रही है और वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ लोगों से, कभी वो MQM के थे, कभी नहीं थे, कभी मुख्तलिफ़ रंगो नस्ल के थे, कभी पाकिस्तानी नजात थे, मुख्तलिफ़ लोगों से तहक़ीक़ात हुई हैं। इस सिलसिले में कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन के घर पर भी स्कॉटलैंड यार्ड के लोग आए और मुख्तलिफ़ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कायद तहरीक के पास से लेकर गए हैं। 3 साल गुजरने को आ गए हैं, अभी तक इसका सुराग नहीं मिला है और जाहिर है कि एक बड़ा चैलेंज है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक बार फिर इस बात का अयादा करती है कि डॉक्टर इमरान फारूक के कातलों तक पहुंचने के लिए MQM की जिस किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी वो तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे जो बरतानिया के हैं उनको बहम प्रोवाइड की जाएगी। हाँ, मगर हम सिर्फ इतना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखते हैं कि इसमें तमाम तर एहतियात का दामन हाथ से न जाने दिया जाए, क्योंकि कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन पाकिस्तान में न सिर्फ करोड़ों अफराद के महबूब कायद हैं बल्कि एक बहुत भारी मैंडेट पाकिस्तान का उनके साथ है। अच्छा अब्बास रिजवी साहब, एक बात, क्योंकि आपका भी बड़ा एक्सपोजर है, इंटरनेशनली बड़ा ट्रैवल किया है, हमने ये देखा है कि वेस्ट में एक और भी टेंडेंसी है, एक ट्रेंड है कि अगर किसी आदमी को नैब करना है उन्होंने, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसके ऊपर वही इल्ज़ामात लगाए जाएँ, चार्जेस आयद किए जाएँ जिस सिलसिले में वो मतलूब होता है। बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि टैक्स एवेजन में डाल दिया जाता है, बाज़ औक़ात मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना दिया जाता है और भी बहुत सारे केसेस बना दिए जाते हैं। अभी जो तहकीकात हो रही हैं अल्ताफ़ साहब के ख़िलाफ़, उसके बारे में ये भी इंफॉर्मेशन आई है कि कोई ऐसा यूनिट भी उसमें इन्वॉल्व है जो पैसे की जो गैर कानूनी तरसील है उसके हवाले से देखता है, तहकीकात करता है। तो क्या इस बात का भी कोई ख़तरा है कि उन्हें डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस की बजाय पैसे के हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, टैक्स के हवाले से किसी ऐसे केस में भी उलझा दिया जाए? देखिए, कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन के घर जो स्कॉटलैंड यार्ड आई थी, जाहिर है कि कायद तहरीक उनमें से किसी को ना सिर्फ पहचानते हैं, ना ये जानते हैं कि उनका काम क्या है। और अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती है कि किसी और हवाले से भी कोई बातचीत की जाती है
تو میرے خیال سے وہاں کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو قائد تحریک جناب الطاف حسین یا MQM کے اٹرنیز ہیں ان کو اعتماد میں لیا جائے گا، اور سردست اس حوالے سے کوئی بھی چیز ان کو اعتماد میں لے کر کہیں نہیں گئی ہے۔ اچھا، یہ بات اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ پاکستان کا ایک کلچر ہے، جب لوگ سیاسی جماعتوں کو چندہ دیتے ہیں تو اس کی کوئی پرچی بھی نہیں کاٹی جاتی، اور پھر ہمارا یہ بھی کلچر کا حصہ ہے کہ بہت سارے معاملات میں ہم کوئی زیادہ جو حساب کتاب ہے وہ بھی نہیں رکھتے۔ لیکن یہ جو ہمارا ایک کلچرل ویکنس ہے، امریکہ اور برطانیہ میں اگر آپ کسی بھی پاکستانی کے گھر جا کے ان کے معاملات کو دیکھنے کی کوشش کریں تو وہ قانون کی زد میں آ جاتا ہے، کیونکہ کلچرلی ہم ان چیزوں کے عادی نہیں ہوتے۔ MQM کا جو سٹرکچر ہے اس میں بھی ظاہر ہے آپ لوگوں کی جماعت کو بھی بہت سارا چندہ ملا، بہت ساری پراپرٹی بھی خریدی گئی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جو برطانیہ کے قوانین ہیں اس حوالے سے شاید اس میں کوئی لیکونہ رہ گیا ہو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی پرابلم بن سکتی ہے اس طرح کی؟ دیکھیے، میرے خیال سے اگر اس طرح کی کوئی بھی چیز سامنے آتی ہے، ابھی تک تو کوئی ایسی چیز سامنے آئی نہیں ہے، اور اگر سامنے آئے گی تو ظاہر ہے کہ وہاں پر ہمارے جو سالیسیٹرز ہیں یا اٹرنیز ہیں ان کے سامنے رکھ کر ان سے بات چیت کر کے کسی صورتحال یا کسی نقطے تک پہنچا جائے گا۔ ابھی تک نہ ایسے کوئی الزامات لگائے گئے ہیں، نہ کوئی چارجز فریم ہوئے ہیں، نہ ہی ایسی کوئی بات آفیشلی کی گئی ہے۔ ہاں، مختلف پاکستانی میڈیا کے حوالے سے میں اس طرح کی چیزیں ضرور سن رہا ہوں، مگر اسکاٹ لینڈ یارڈ یا دیگر کوئی ادارہ جو ہے اس کی طرف سے ایسی کوئی نشاندہی یا کوئی اندیا دیا نہیں گیا۔ اگر دیا گیا تو اس کو دیکھا جائے گا۔ اچھا حیدر صاحب، یہ فرمائیے کہ کیونکہ الطاف صاحب نے ذکر کیا ملکی اور بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کا، یہ بتائیے کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ہماری حکومت ہے، آپ اس کا بھی کچھ رول اس میں دیکھتے ہیں جو اس وقت کارروائیاں کی جا رہی ہیں لنڈن میں؟ دیکھیے، اس وقت جو صورتحال ہے اس میں پاکستان میں نہ جانے کیا کیا چیزیں چلتی رہتی ہیں، اور باقاعدہ قائد تحریک کے خلاف جو 1994 سے ایک مہم شروع کی گئی، جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں نصیر اللہ بابر صاحب تو پورے صندوق کے صندوق وہاں پر لے کر پہنچے تھے، اور وہاں پر انہوں نے الزامات لگانے کی کوشش کی، اور وقتاً فوقتاً یہ صورتحال جاری رہتی ہے۔ تو میں اس امکان کو فوری طور پر جو ہے وہ خارج از امکان قرار نہیں دوں گا۔ ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، مگر یہ صورتحال کیونکہ 1994 سے جاری ہے تو اس سلسلے میں حتمی بات کرنا میں ابھی نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی چیز کوئی کانکریٹ ہے، مگر امکانات ہو بھی سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بیان فرمائیے گا کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسی صورتحال آپ کی جماعت کے لیے پیدا ہو جائے، قیادت کے اوپر کوئی اس طرح کے الزامات لگ جائیں، چارجز عائد ہو جائیں، تو بطور پارٹی پھر آپ الطاف صاحب تو یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ جائیں گے، کسی وکیل کو بھی نہیں رکھیں گے، اپنا مقدمہ خود لڑیں گے۔ بطور پارٹی کراچی، حیدرآباد میں آپ نے کوئی اپنا کنٹینجنسی پلان بنایا ہے؟ کس طرح سے آپ ریئیکٹ کریں گے؟ دیکھیے سمیع بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ MQM ایک قانون پسند جماعت ہے، اور قائد تحریک نے اگر یہ کہا ہے کہ وہ اٹارنیز کو یا سالیسیٹرز کو نہیں لیں گے، تو اسی تقریر میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ الطاف بھائی سٹیپ ڈاؤن ہونا چاہتے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو سٹیپ ڈاؤن کر بھی لیا تھا۔ اور جو صورتحال ہے اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قائد تحریک کا MQM کی قیادت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے MQM کو چلایا ہے، قائد تحریک جناب الطاف حسین 1000 مزید MQM بنا سکتے ہیں، مگر پوری MQM مل کر ایک الطاف حسین نہیں بنا سکتی، کیونکہ جو حیثیت پاکستان پیپلز پارٹی میں جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید کو حاصل ہے، جو PMLN میں جناب نواز شریف کو حاصل ہے، جو ANP میں باچا خان صاحب کو حاصل رہی ہے، جو جماعت اسلامی میں مولانا مودودی صاحب کو رہی ہے، اصل میں سیاست میں اور خاص طور پر بر صغیر کی سیاست میں سمیع بھائی ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ بانی لیڈر اور باقی لیڈر میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ یعنی اگر میں اس کو اس طرح سے ظاہر کروں کہ شاید اگر جناب آصف علی زرداری صدر پاکستان کے حوالے سے کوئی شخص اگر زبان درازی کرتا ہے تو شاید پیپلز پارٹی کے کارکنان اس بات کو اتنا برا تصور نہیں کرتے۔ محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف اگر خدا نخواستہ ان کی شان میں کوئی گستاخی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پیپلز پارٹی کے کارکنان برا مناتے ہیں، اور اگر جناب محترم ذوالفقار علی بھٹو شہید کے حوالے سے کوئی بات کرتا ہے تو اس کا انتہائی سے زیادہ برا منایا جاتا ہے۔ یہ فرق ہے بانی لیڈر اور باقی لیڈر میں۔ قائد تحریک جناب الطاف حسین MQM کے بانی لیڈر ہیں، اور ظاہر ایک ایسی صورتحال میں کوئی ایسا دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا جائے گا اور ایسی کوئی تدبیر نہیں چھوڑی جائے گی جس سے ہم قائد تحریک جناب الطاف حسین کے اوپر لگائے جانے والے جھوٹے الزامات کا مکمل طور پر
آئینی اور قانونی دفاع نہ کر سکیں اور اس سلسلے میں ہماری جو پلانز ہیں وہ بالکل اپنی جگہ پر موجود ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ قائد تحریک جناب الطاف حسین جو کہ بنیادی طور پر ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس میں جس طریقے سے شمائلہ فاروق نے، جو کہ خود ڈاکٹر عمران فاروق شہید کی بیوہ ہیں، انہوں نے جس طریقے سے سٹیٹمنٹ ARY اور جیو پر آ کر دیے، اس سے صورتحال کی وضاحت بڑی ہو جاتی عمدگی سے، بہتری سے اور وضاحت کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ بہت بہت شکریہ حیدر عباس رضوی صاحب، جو کہہ رہے تھے کہ الطاف حسین صاحب کی MQM کے لیے وہی حیثیت ہے جو پیپلز پارٹی کے لیے ذوالفقار علی بھٹو جتنی اہمیت رکھتے ہیں، اور جس طرح جماعت اسلامی کے دلوں میں مولانا مودودی کی عزت ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ الطاف حسین صاحب کو کبھی بھی MQM سے علیحدہ نہیں کیا جا سکے گا۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے اس سٹوری پر۔ کوئٹہ میں ہزارہ کمیونٹی پھر نشانے پر، اب بلوچستان میں رات کے وقت بھی ٹرین نہیں چلے گی۔ گزشتہ چند دنوں سے پاکستان دہشت گردی کی ایک نئی لہر کی لپیٹ میں ہے۔ ایک طرف سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو دوسری طرف عقیدے کی وجہ سے زندگیوں کے چراغ بجھائے جا رہے ہیں۔ کوئٹہ میں ہزارہ ٹاؤن پھر دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ایک مخصوص ایریا جس کے بارے میں انتظامیہ کو علم ہے کہ وہ ٹارگٹ ہو سکتا ہے، وہاں سیکیورٹی کے مناسب انتظامات کیوں نہیں کیے جاتے؟ امید تھی کہ حکومت کی تبدیلی کے بعد بلوچستان میں حالات بہتری کی طرف جائیں گے، لیکن شاید ابھی نئی حکومت پوری طرح قدم نہیں جما سکی۔ ابھی انہیں ساری صورتحال سے نبٹنے کے لیے حکمت عملی طے کرنے میں کچھ دیر ہے۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ بلوچستان میں اب FCC نے رات کے وقت ٹرینوں کی حفاظت کے حوالے سے کہا ہے کہ حالات اتنے خراب ہیں، اب اندھیروں میں ٹرینوں کی حفاظت کرنا ناممکن ہے، جس کی وجہ سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ فی الحال رات کے وقت بلوچستان میں ٹرینوں کو نہ چلایا جائے۔ شاید گزشتہ 65 سالوں میں یہ پہلا موقع ہے کہ بلوچستان میں رات کے وقت اب ریل کا پہیہ نہیں گھومے گا۔ اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے چیئرمین عبدالخالق ہزارہ صاحب۔ السلام علیکم خالق صاحب۔ السلام علیکم سمی صاحب۔ خالق صاحب، یہ ہزارہ ٹاؤن کو پھر نشانہ بنایا گیا۔ توقع تو یہ تھی، امید کی جا رہی تھی کہ شاید اب سیکیورٹی کے بہتر حالات ہوں گے کیونکہ نئی گورنمنٹ آئی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ ایک مخصوص ایریا جو بار بار دہشت گرد جہاں پر آ کے کارروائیاں کرتے ہیں، اس ایریے کو بھی محفوظ نہیں بنایا جا سکا؟ دیکھیے سنجی صاحب، سابقہ کئی سالوں سے ہماری کمیونٹی کو جس بے دردی سے یہاں پہ کوئٹہ شہر میں جو ہے مطلب کاٹا جا رہا ہے اور مارا جا رہا ہے، مطلب ان کے دکانوں میں گھس کر جو ہے مطلب جس بے دردی سے، صفاقی سے ہمارے لوگوں کو کئی سالوں سے جو ہے مطلب وہ دہشت گردی اور بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور خصوصی طور پر جو جنوری کے مہینے میں 10 جنوری اور 16 فروری کے جو واقعات ہوئے، وہ اس خطے کا سب سے بڑا ایکسپلوزیو یوز ہوا یہاں پہ۔ ایک ٹریجڈی آپ اس کو سمجھے، کہ انسانی المیہ اس کو سمجھے۔ اس کے بعد ہم نے جو ہے -5 ڈگری سینٹی گریڈ پہ ہمارے بچے، بچیاں، عورتیں سب جو ہے ہم نے دھرنا دیے، پرامن دھرنا دیے۔ اس کے بدلے میں ہماری حکومت، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور اعلیٰ عہدیدار جتنے بھی لوگ تھے، یہ سب آ کے یہاں پہ ہمارے ساتھ باقاعدہ اگریمنٹ کیے، انہوں نے پرامس کیے کہ یہ ان دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائی کریں گے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارا ڈیمانڈ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ مطلب ان دہشت گردوں کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن کریں، خدا را ان کو کھلی چھوٹ مت دے دے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان دہشت گردوں کے خلاف ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز وہ غیر سنجیدہ ہے۔ پورے کوئٹہ شہر کو FCC نے کارڈن آف کیا ہوا ہے، پورے ہزارہ ٹاؤن کو کارڈن آف کیا ہے، علمدار روڈ کو کارڈن آف کیا ہوا ہے۔ ان کی موجودگی میں وہ کس طرح ہماری اسٹریٹ میں، ہماری گلیوں میں گھس کر جو ہے مطلب وہ ایکسپلوژن کر رہا ہے، معصوم بچے، بچیاں اور عورتیں مارے جا رہے ہیں۔ تو اس سے لگ رہا ہے کہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں کچھ ایسی کالی بیڑے ضرور موجود ہیں، کچھ ایسی منفی ایلیمنٹس ضرور موجود ہیں جو ان دہشت گردوں کی پشت پناہی میں لگے ہوئے ہیں، ان کو تقویت دے رہے ہیں، ان کو شیلٹر دے رہے ہیں، ان کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ یقینی طور پر اس طرح کا ہے۔ تو ہم یہ چاہتے تھے، ہم نے پہلے بھی ہم نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں اس کو اسکروٹینی کیا جائے۔ آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن یہ بیان فرمائیے گا کہ یہ جب واقعات جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، بڑا آپ لوگوں نے دھرنا بھی دیا، پھر آپ کی ڈیمانڈز بھی کئی مانی گئیں، لیکن اب تو نئی حکومت ہے، اب تو ایسی حکومت ہے جو خود یہ کہہ رہی ہے کہ مسنگ پرسن کے حوالے سے جو سیکیورٹی فورسز کی پالیسی ہے اس کو وہ تبدیل کرائیں گے۔ یہ حکومت آنے کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ واقعات ہو رہے ہیں، تو کچھ فرق نہیں پڑا، یا آپ سمجھتے ہیں کچھ دنوں میں حالات میں بہتری آئے گی؟
دیکھیے سمی صاحب، ایک چیز جو ہے مطلب جو نئی صوبائی حکومت آئی ہوئی ہے، یقینی طور پر جو شخص بیٹھا ہوا ہے جو پارٹی کا مطلب ڈاکٹر مالک صاحب بذات خود جو ہے مطلب وہ ایک لبرل سوچ رکھنے والے ایک جمہوری آدمی ہے، مطلب گراس روٹ لیول سے اٹھ کر آیا، ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ایک جمہوری آدمی ہے. یقینی طور پر اس کے سوچ پر مجھے کوئی خدشہ، کوئی مطلب اس طرح کا مطلب میں سسپیکٹ نہیں کرتا ہوں کہ مطلب وہ ایماندار بھی ہے، وہ پرخلوص بھی ہے. لیکن بات بنیادی یہ ہے کہ ہماری مرکز سے کیا فیصلہ آتا ہے. ہماری مرکزی حکومت جو ہے نواز شریف حکومت کی طرف سے آج تک جو ہے مطلب اس 2 مہینے میں آج تک کوئی ایسی جامع پالیسی دہشت گردوں کے حوالے سے نہیں آئی. آپ جس بھی مسلم لیگ نون کے وزراء سے آپ انٹرویو کر لیں، ان کی پریارٹی، ان کی ترجیحات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے مطلب انرجی کرائسس ہے یا جو بھی ہے، بے شک وہ ہو، لیکن آج تک انہوں نے نہیں کہا کہ جو کالعدم تنظیمیں ہیں خصوصاً فرقہ وارانہ فسادات جو برپا کر رہے ہیں، جہاں پہ جو ہے مطلب لوگوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کی طرف سے، مرکزی حکومت کی طرف سے اور ہماری ساری ایجنسیوں کی طرف سے کوئی ایسی پالیسی آج تک ہمیں سامنے نہیں آیا، ہمارے سامنے نہیں آیا کہ ہم یہ سمجھے، ہم سکھ کا سانس لے لیں کہ واقعی یہ سنجیدہ ہے اور یہ ان کے خلاف کوئی کاروائی کر سکتی ہے. اچھا نہیں، آپ یہ فرما رہے ہیں، آپ ہزارہ صاحب ابھی تک فارم بھی نہیں ہوا. خالق صاحب، آپ نے یہ فرمایا کہ جو ڈاکٹر مالک ہیں صوبائی وزیر اعلیٰ، وہ بہت ایک اچھے انسان ہیں، نیک انسان ہیں، لیکن یہ جو قانون کی عملداری ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، یہ بھی ایک صوبائی مسئلہ ہے. اس وقت جو FCB ہے یا جو بھی ایجنسیز کوئٹہ میں موجود ہیں وہ تو صوبائی حکومت کے زیر انتظام ہیں، تو مرکز سے کس چیز کی ضرورت ہے؟ آرڈر تو صوبائی حکومت نے دینے ہیں. سبھی صاحب یہاں پہ ایک سمپل سی بات ہے. مجھے معلوم ہے کہ سب نے جو مسلم لیگ نون کو جو ہے کافی اپریشیٹ کیا بلوچستان کے حوالے سے کہ انہوں نے قربانی دی ہے، لیکن میں اس کو پہلے دن سے میں اس کو اس طرح نہیں سمجھتا ہوں. میں کبھی بھی سیاست میں اس کو اس طرح نہیں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی پارٹی، بڑی سیاسی پارٹی، اس کو اکثریت بھی حاصل ہے لیکن وہ یہاں پہ جو ہے مطلب اپنی اکثریت کو نہیں منوا سکے، یا پہ حکومت اسٹیبل کیوں نہیں کر سکے. سوال یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر مالک آیا ہوا ہے، سوال یہ نہیں ہے کہ کوئی لوگوں کو کوئٹہ شہر کے عوام کو جو ہے بلوچستان کو جو ہے وہ امن چاہیے، یہاں پہ ایک سالوشن چاہیے. ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس دن سے جو ہے نواز شریف حکومت نے بلوچستان میں حکومت بنانے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے کہا کیونکہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی طرح، جس طرح پیپلز پارٹی بلوچستان ایشو کے حوالے سے جتنا بھی بدنام ہوا ساری دنیا میں، پورے ملک میں جتنا بدنام ہوا، نواز شریف صاحب وہ نہیں چاہتا ہے. تو اگر وہ چاہتے تھے آج مرکزی حکومت ان کا ہوتا تھا، صوبائی حکومت بھی ان کا ہوتا تھا اور ڈاکٹر مالک صاحب بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے، یقینی طور پر وہ ایکشن لیتے تھے. آج آپ دیکھ رہے کہ ڈاکٹر مالک صاحب جو ہے نواز شریف سے جو ہے شورٹی مانگ رہے ہیں. وہ کہہ رہے کہ ہمیں جو ہے ان شعبوں میں جو ہے آپ کی امداد چاہیے، آپ کی مدد چاہیے، آپ کی کومک چاہیے. تو اس طرح جو ہے جب تک مرکزی حکومت سے کوئی لائحہ کوئی اس طرح کی پالیسی، جامع پالیسی مرتب نہیں ہوتا، اور خاص کر خصوصی طور پر ہماری ملٹری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہے، سول انٹیلیجنس ایجنسیز ہے، ان کی شراکت سے ان کو بٹھا کر کوئی ایسا سالوشن حل نہیں نکالا جاتا. یقینی طور پر یہ دہشت گرد یہاں پہ اسی طرح راج کرتے رہیں گے جس طرح آج کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی کیا، اور آج مکمل کوئٹہ شہر لگ یہ رہا ہے کہ کوئٹہ شہر کو دہشت گردوں کے حوالے کیا گیا ہے اور کوئٹہ شہر میں عوام محفوظ نہیں ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ ساری چیزیں جو ہے آج یہ نہیں نہ کہیں کہ ڈاکٹر مالک صاحب ذمہ دار ہے، صوبائی حکومت ذمہ دار ہے. یقینی طور پر مرکز میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ذمہ دار ہے. پنجاب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لیڈر صاحبان سارے پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب وہ پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو گفت و شنید پہ لایا جائے، ان کو دبایا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ وہ بلوچستان میں اس طرح کی کارروائیاں کیوں کر رہی ہے، اور جس طرح کی کارروائی سے جو یقینی طور پر یہاں کی جو ہے مطلب انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے. بہت بہت شکریہ عبدالخالق ہزارہ صاحب، جو کہہ رہے تھے کہ بلا شبہ ڈاکٹر عبدالخالق ایک نیک انسان ہے اور وہ حالات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، لیکن حالات میں تبدیلی اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک مرکزی حکومت کی طرف سے کوئی جامع پالیسی نہیں بنائی جائے گی، جب تک ہماری ایجنسیز کے اندر یہ بات طے نہیں کر لی جائے گی کہ کالا دم تنظیموں میں جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے. ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے اس سٹوری پر. 36,000 افراد حج پر بھی نہ جا سکیں گے، پیسوں سے بھی محروم. سعودی عرب نے حرم پاک کی توسیع کے باعث حج کوٹے میں 20% کمی کی ہے، جس سے پاکستان سے 36,000 عازمین حج پر نہیں جا سکیں گے.
جس میں سے 32,000 نے پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کے ذریعے حج پر جانا تھا۔ حج آرگنائزرز کا کہنا ہے کہ انہوں نے عازمین کی بکنگ اور سعودی عرب میں رہائش کے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ ایئر لائنز نے ان سے ایڈوانس رقم بھی لے لی تھی جو اب واپس نہیں ہوگی۔ عازمین حج کے 20 ارب روپے تقریباً کہا جا رہا ہے ڈوب جائیں گے، اور اس میں حکومت نے کیا یہ ہے کہ جب 20% کوٹے میں کمی کی گئی تو چاہیے تو یہ تھا کہ آدھے وہ اپنے کھاتے میں ڈالتی حاجی اور آدھے جو پرائیویٹ ٹور آپریٹرز نے بک کیے تھے ان میں سے ان کا نمبر آتا، لیکن حکومت نے سارے کا سارا بوجھ جو ہے وہ جو پرائیویٹ ٹور آپریٹرز ہیں ان پر ڈال دیا ہے۔ یہ صورتحال آگے چل کر کیا بنے گی اور کیا جو حاجیوں نے پیسے دیے ہیں وہ انہیں واپس ملیں گے یا نہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی مقبول احمد جو حج گروپ آرگنائزرز ایسوسی ایشن کے سینئر وائس چیئرمین ہیں۔ السلام علیکم حاجی صاحب۔ وعلیکم حاجی صاحب یہ بیان فرمائیے کہ یہ معاملہ ہے کیا؟ یہ جو پیسے آپ نے تو لوگوں کے دے دیے، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 32,000 یا 36,000 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پیسے دیے حج کے لیے لیکن نہ وہ حج پر جا سکیں گے اور اس بات کا بھی کوئی امکان نہیں کہ ان کو پوری رقم واپس مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر یہ فروری 2013 میں گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف سعودیہ کے درمیان MOU سائن ہوا کہ 1,80,000 جو ہیں وہ حاجی جائیں گے پاکستان سے، اور اس میں جو ہیں وہ 90,000 سرکاری ہوں گے اور 90,000 پرائیویٹ ہوں گے۔ اور فروری میں ہی انہوں نے ہمیں لیٹر دے دیے کہ آپ اتنا کوٹا ہے آپ کا اور آپ اپنے حج کے ارینجمنٹ کریں۔ ہم نے اس کے مطابق تمام ٹور آپریٹرز نے اپنی بکنگ جو وہ شروع کر دی۔ جب ہمیں یہ اجازت نامہ مل جاتا ہے تو پھر ہم فوری طور پر سعودی عرب میں جو رہائشیں ہیں ان کا بندوبست کرتے ہیں، ہوٹلوں کا بندوبست کرتے ہیں، جو معلم جو ہے وہ مکتب کا بندوبست کرتے ہیں۔ وہ سارے اگر ایڈوانس نہ دیں تو پھر اینڈ میں ہمیں بھی کچھ نہیں ملتا، تو اس لیے ہم نے وہ سارا جتنے کر دیا آپ نے ساری؟ ہاں جی، ساری پیمنٹ جو ہے وہ ہم نے کر دی، میکسیمم پیمنٹ ہم لوگوں نے کر دی ہے۔ کچھ تھوڑی بہت بقایا جاتے ہیں، وہ جس وقت ہم کانٹریکٹ سائن کریں گے جا کر اس وقت وہ مزید جو ہے ہم ادا کریں گے۔ اور اس میں جو ہے لیکن ابھی تو گورنمنٹ نے یہ جو کہا ہے کوٹا کم ہو رہا ہے، اس میں سے 36,000 افراد ہیں جن میں سے 32,000 پرائیویٹ ٹور آپریٹرز نے بک کیے تھے، تو ان کی جو اب رقوم گئی ہیں اس کا کیا بنے گا؟ سر یہ اصل یہ چیز ہے کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے بہت زیادتی کی ہے اور بہت غلط کیا ہے ہمارے ساتھ۔ یہ جو منصفانہ چیز تھی وہ یہ تھی کہ 18,000 جو سرکاری میں سے کم کرتے اور 18,000 ہمارے پرائیویٹ میں سے کم کرتے، اس میں ہم یہ بوجھ برداشت کر سکتے تھے، لیکن یہ پورا فل بوجھ ہم پر جو ڈال دیا گیا ہے وہ ہمارے لیے بوجھ برداشت کرنا جو ہے وہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ لیکن اب جو آپ بوجھ کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو غریب آدمی ہے، جو پاکستان میں لوگ تو ساری زندگی اپنے پیسے جمع کر کے حج کے لیے پھر بعد میں وہ حج کے لیے جاتے ہیں۔ اب آپ اس وقت جو صورتحال ہے، 36,000 ایسے افراد ہیں، 32,000 جن میں سے پرائیویٹ ٹورز نے بک کیے، نہ تو ان کو پیسہ واپس ملے گا آپ کہہ رہے ہیں اور نہ وہ حج پر جا سکیں گے۔ جی جی، تو یہ ساری پھر آپ کیسے فیس کریں گے لوگوں کو؟ لوگ تو کورٹس میں بھی جائیں گے، پیسے واپس مانگیں گے۔ سر یہ لوگ جو ہے ہمارے دفاتر کے شیشے توڑیں گے اور جو ہے وہ سڑکوں پر جناب آ جائیں گے سارے 36,000 حاجی، اور سڑکوں پر جو ہے وہ جلوس نکالیں گے، اور اس میں جو وہ ہماری بھی جو ہے وہ بےزتی ہوگی اور حکومت پاکستان کی بھی بےزتی ہوگی۔ نہیں، یہ تو چلے آپ کی اور حکومت پاکستان کی تو صرف بےزتی ہوگی، لیکن جو غریب پاکستانی ہیں ان کی جیب سے تو پیسے بھی چلے گئے۔ اب آپ نے بات کی حج منسٹری سے، ارباب اختیار سے، کہ اگر ایئر لائنز کو پیسے دیے گئے ہیں جن میں پاکستانی تو PIA والے ہوں گے، کیا حکومت پاکستان کو اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے ان سے پیسے واپس لے کے دے؟ اور سعودی عرب میں جو پیسے دیے گئے ہیں ہوٹلز والوں کو، آپ نے جو رہائشی انتظامات کیے ہیں وہ پیسے واپس ہیں، اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہے؟ آپ کو یہ پتہ ہے کہ جناب کہ سعودی عرب میں جو پیمنٹیں ہم لوگ کرتے ہیں وہ ان سے واپس لینی انتہائی مشکل کام ہے۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ وہ اگر چاہے حکومت پاکستان مداخلت بھی کرے پھر بھی ہمارے لیے بہت ہی وہاں پر پرابلمز ہیں کہ ہم ہوٹلوں کی وہ پیمنٹیں واپس لے سکیں ان سے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی جو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ اگر آپ نہ لیتے تو ہم انڈیا کو یا کسی اور دوسرے ملک کو دے دیتے. نہیں لیکن یہ تو کوٹا ہر جگہ کم ہوا ہے. ویسے وہ آپ کی جو بات آپ فرما رہے ہیں وہ درست اس لیے ہے کہ جو وہاں پر اکاموڈیشن ہے وہ بھی جو بیچی جاتی ہے وہ تھرڈ پارٹی کے ذریعے بیچی جاتی ہے. جن لوگوں کے آفیسز دبئی میں ہیں, دوسری جگہ پر ہیں, سعودی عرب میں وہ ہیں بھی نہیں. پورا ہوٹل تھرڈ پارٹیوں نے اٹھایا ہوتا ہے, وہ ہم لوگ پھر ان سے لیتے ہیں. ڈائریکٹ ہوٹل کی مینجمنٹ سے ہمیں نہیں ملتے. وہ جو جنہوں نے بیچ میں درمیان میں جو ہوتے ہیں نا, انہوں نے پورے ہوٹل اٹھائے ہوتے ہیں تو وہ پھر آگے بیچتے ہیں. اچھا, یہ کچھ اندازہ تو تھا, خبریں آ رہی تھیں کہ جو لوگ ہیں حج کا کوٹا کم کیا جا سکتا ہے کیونکہ جو حرم پاک کی توسیع کا پروجیکٹ ہے وہ بہت بڑا ہے اور شاید اس بات کا امکان تھا کہ وہ وقت پر کمپلیٹ نہ ہو سکے. تو یہ کسی نے انٹیمیٹ نہیں کیا حج منسٹری میں, گورنمنٹ آف پاکستان نے, یا آپ لوگوں نے خود سے نہیں سوچا کہ ہم اس کیپیسٹی کے مطابق ابھی بکنگ نہ کریں کیونکہ ہو سکتا ہے آگے جا کے کچھ کمی ہو جائے؟ وہ جس وقت یہ ایم او یو سائن کرنے گئے ہیں ہمارے منسٹر صاحب, جب ایم او یو سائن کرنے گئے ہیں اس وقت یہ وہاں پر سوال ہوا تھا کہ ہم کوٹا کم کر رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہماری آبادی بڑھ گئی ہے, ہمیں 20,000 کا کوٹا اور دیں. تو انہوں نے کہا کہ اس وقت ان کی یہ بات ہو گئی, انہوں نے کہا کہ آپ 20,000 کا کوٹا اور نہ لیں, ہم آپ کی کٹوتی نہیں کریں گے. یہ ساری بربل بات جو ہے نا ان کی ہمارے وزیر کی اور وزیر حج سعودیہ کی بات ہوئی, اس لیے انہوں نے پھر وہ سٹریس نہیں کیا کہ ہمارا کوٹا بڑھائیں. بہت بہت شکریہ حاجی مقبول صاحب, جو یہ کہہ رہے تھے کہ اب جو لوگ ہیں جنہوں نے پیسے جمع کروا دیے ہیں کیونکہ ٹور آپریٹرز نے اس کی ساری پیمنٹس کر دی ہیں, ایئر لائنز کو پیسے دیے جا چکے ہیں, سعودی عرب میں جو ہوٹل تھے یا جو بلڈنگز کرائے پر لی گئی تھی وہاں پر بھی پیمنٹ کی جا چکی ہے, اور بہت زیادہ پیمنٹ جو ایسے ہوتی ہے وہ تھرڈ پارٹی کے ذریعے ہوتی ہے. تو اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ جو لوگ جنہوں نے پیسے بھی جمع کوائے وہ 36,000 لوگ جو اب حج پر نہیں جا سکیں گے, اس بات کا بھی کوئی امکان نہیں ہے کہ ان کے پیسے واپس ہوں, اور اس حوالے سے حکومت بھی کوئی بڑا کردار ادا نہیں کر سکتی. ناظرین, یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے اس سٹوری پر. ڈیوڈ کیمرون کہتے ہیں ڈرون حملوں پر پاکستانی موقف درست ہے لیکن دہشت گردوں کے خلاف سخت کارروائی کرنا ہوگی. روایتی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے خطے میں مغرب کی پالیسی کی عملداری کی ذمہ داری برطانیہ کے ہاتھ میں ہے, اور اس ہفتے اس کا عملی مظاہرہ بھی دیکھنے کو ملا. امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے پاکستان نہ آنے سے جو ایک سفارتی نقصان ہوا اسے پورا کرنے کے لیے ڈیوڈ کیمرون آئے. مختلف تجزیہ نگار اس حوالے سے اپنا تجزیہ دے رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ کئی معاملات پر بات چیت ہوئی ہوگی جس میں دونوں ممالک کے درمیان تجارت بڑھانے کا معاملہ بھی شامل ہے, دہشت گردی کی جنگ بھی شامل ہوگی. لیکن ڈیوڈ کیمرون نے جو بات بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کھلے لفظوں میں کہی وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے تھی, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف مضبوط اور سخت پالیسی اپنانا ہوگی. آئیے سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا. Said Prime Minister, it's also about the battle we must fight together against terrorism. Terrorism in your country, terrorism in my country. And as we've discussed, this is a battle that yes requires a tough and uncompromising security response. ڈیوڈ کیمرون نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردی کے خلاف ایک بڑی اور وسیع البنیاد حکمت عملی اپنانا ہوگی. انتہا پسندی کو ختم کرنے کے لیے کوششوں کی ضرورت ہے, اور وہ کوششیں اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک تعلیم اور سوسائٹی کے سٹرکچر میں تبدیلیاں نہیں لائی جاتی. آئیے سنتے ہیں کیا کہا انہوں نے. But it is also a battle that has to go so much wider, countering extremism and radicalization, investing in education, tackling poverty, dealing with all of the issues that can fuel extremism and radicalization. سفارتی معاملات پر نظر رکھنے والے کہتے ہیں کہ ڈیوڈ کیمرون کا دورہ طے شدہ شیڈول سے ہٹ کر تھا. غالباً اس کا بڑا مقصد نواز شریف صاحب کو دہشت گردی کے خلاف مستقبل کی پالیسی کے حوالے سے مغرب کا نقطہ نظر سمجھانا تھا. نواز شریف صاحب اعلان کر چکے ہیں وہ دہشت گردی کے مسئلے سے نبٹنے کے لیے جامع پالیسی بنانا چاہتے ہیں, اور اس حوالے سے وہ پاکستان کی پارلیمانی پارٹیز کے جو سربراہ ہیں ان سے بہت جلد ملاقات کریں گے. کچھ تجزیہ نگار یہ محسوس کر رہے ہیں کہ جب کیمرون آئے تو جنرل اشفاق پرویز کیانی سری لنکا کر دورے پر تھے اور ڈیوڈ کیمرون سے ان کی ملاقات نہ ہو سکی. اگر دہشت گردی کے خلاف جنگ کے معاملات پر بات چیت ہو رہی ہے
اور پاک فوج کے سربراہ غیر موجود ہیں تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس ساری صورتحال پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب۔ السلام علیکم گل صاحب۔ وعلیکم السلام سامی۔ گل صاحب، ڈیوڈ کیمرون آئے اور ہم نے ان کی گفتگو دوبارہ بھی سنوائی جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بڑی ایک واضح ایک سختی کی پالیسی اپنانا ہوگی اور پاکستان کو برطانیہ کے ساتھ مل کر، مغرب کے ساتھ مل کر جنگ کرنا ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پاکستان اور برطانیہ کے دشمن کامن ہیں تو پھر ہمارا ان کے ساتھ ڈفرنس کہاں پہ ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ ڈیوڈ کیمرون صرف وہ گوگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے آئے تھے۔ اصل میں جب سے دوحہ آفس کھلا ہے طالبان کا تو ایک ہلچل سی مچ گئی ہے دنیا کے اندر کہ امریکہ تو اپنے طور پہ ہی جا رہا ہے، لیکن امریکہ اور برطانیہ تو مل کے چلا کرتے ہیں، لہٰذا انڈیا جو ہے وہ اس نے محسوس کیا کہ دے بی لیفٹ آؤٹ۔ کرزئی جو اس نے سمجھا کہ ہمیں بھی چھوڑ دیا گیا ہے، لہٰذا کرزئی صاحب نے اس کے اندر جس کو کہتے ہیں کہ اسپینر ان دا ورکس ڈال دیا، اس کے اندر اپنا اس نے گڑبڑ کر دی۔ اس نے کہا کہ ہم میری شرائط ہیں کہ ایک تو افغان سوال کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے، کہیں اور باہر دفتر نہیں ہونا چاہیے، دوسرا یہ کہ آپ کی جو ہماری کولیشن گورنمنٹ میں شامل کریں اور وہ ہتھیار رکھیں، جبکہ یہ امریکہ نے کنڈیشن نہیں لگائی تھی۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو ہمارے اسٹریٹجک معاہدات ہونے والے تھے 2014 کے بعد یعنی 2018 تک کے اڈے برقرار رکھیں گے، اس کے اوپر اگر یہ ایسا نہ ہوا تو میں آپ کے ساتھ بات بند کر دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے ایک اپنا ترک کا پتہ چلا، اور اس کے اوپر جب انڈیا کی گھبراہٹ نظر آئی تو ظاہر ہے اسرائیلی انڈین لابیز جو تھی وہ ایکٹیو ہو گئی، اور جان کیری کو جانا پڑا، پاکستان کو اگنور کر کے ان کو امریکہ کو جانا پڑا انڈیا کے پاس، اور انڈیا میں جا کے انہوں نے ان کو پلیکیٹ کرنے کی، ان کو ذرا سافٹ کرنے کی ضرورت کو محسوس کیا، اور ان کو کہا کہ نہیں تمہارا کردار رہے گا۔ انہوں نے مخاطب کیا پاکستان کو بھی کہ انڈیا کا کردار وہاں ہونا چاہیے، کیونکہ انڈیا میں بڑی کھلبلی ہے۔ آج کل آپ ان کے پریس کو پڑھیں تو آپ کو صاف ظاہر ہوگا کہ جیسے وہ بڑے اضطراب کی کیفیت میں ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، امریکہ تو چھوڑ کے جا رہا ہے، اور اس کے بعد پاکستان اور چائنا جو ہے بہت مضبوط بن کے ابھریں گے۔ تو اس لیے یہ اس کو بیلنس کرنے کے لیے جو انڈیا میں اس نے کہا ہے، اس کو بیلنس کرنے کے لیے ڈیوڈ کیمرون یہاں پہ تشریف لائے، اور انہوں نے دو چیز باتیں کی۔ ایک تو انہوں نے ڈرون کے خلاف بات کی، یعنی یہ امریکہ سے انہوں نے کہا کہ ہم ہٹ کے اپنی پالیسی دے رہے ہیں، کیونکہ اوباما صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ ڈرون حملے جاری رہیں گے، لیکن کیمرون کہہ رہے ہیں کہ ڈرون حملے جو ہیں وہ مضر ہیں یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے کے اندر۔ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، ساری آپ نے صحیح اس کی منظر کشی کی، لیکن اگر انہوں نے ڈرون کے خلاف بات کی لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جو دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ بڑا ایک کوئی سخت پالیسی کے ساتھ نبٹنا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر پاکستانی فورسز کو آپریشن کرنا پڑے گا۔ بات تو پھر بھی وہی ایکشن کی ہوگی، دہشت گردی کے خلاف گن کی بات ہو رہی ہے، کہیں ریکنسیلیشن کی، مذاکرات کی بات تو ہمیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ خود پاکستان کی حکومت جو ہے نا وہ متذبذب کا شکار ہے اس کے اوپر کہ بات کی جائے نہ کی جائے، کس کے ساتھ کی جائے، لہٰذا مدعی سست گواہ چست تو نہیں ہو سکتا۔ پہلے پاکستان اپنا تو اندیا دے دینا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ڈیوڈ کیمرون سے، وہ کہے کہ نہیں آپ بات کریں، جبکہ آپ کے اندر یہ ابھی تک فیصلہ ہی نہیں ہوا، اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے گڑبڑ کر دی کہ ولی الرحمان محسود کو مار دیا، تو اس کے بعد تو یہ ڈیڈ لاک تو ہونا ہی تھا۔ اور پھر یہ کہ کس کے ساتھ بات کرنے ہیں، اس کے میکینکس کیا ہوں گے، کون سے گروپ ہوں گے، کیا ایک گروپ کے ساتھ بات کرنی ہے یا وہاں پہ جو تقریباً 32 گروپس پھر رہے ہیں ان سب کے ساتھ بات کرنی ہوگی، تو بہت سے ایشوز ہیں جن کو ریزالو ہونا ہے، ضروری ہے۔ اچھا ایک تھوڑا سا گل صاحب اس پہ بھی کامنٹ فرما دیجیے گا کہ جنرل اشفاق پرویز کیانی ملک میں نہیں تھے جب ڈیوڈ کیمرون آئے اور سارا دورہ کر کے بھی چلے گئے، تو کچھ یہ عجیب سا نہیں لگتا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کی بات ہو رہی ہے اور اس میں اصل رول تو پاکستانی فوج کا ہے اور پاکستان فوج کے سربراہ موجود ہی نہیں ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی اہمیت کی بات نہیں ہے، یہ پہ سربراہ نہیں ہے، لیکن ڈی جے ایم او تھے یہاں پہ، ڈی جے ISI تھے، بہت سارے اور لوگ موجود تھے، تو کیمرون جیسے آدمی کے ساتھ بات کرنے کے لیے کہ جو مین کیریکٹر تو نہیں ہے نا، مین پیڈ تو امریکہ ہے، اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنی اہمیت کی بات حامل ہے کہ ہم اس کے اوپر اپنی نیندیں گوا دیں کہ وہ اس وقت انہوں نے یہ کیوں کیا۔
نہیں ان کو بہت جلدی تھی تاکہ اجلت میں وہ جو ڈیمیج کاز ہوا تھا، پاکستان نے جو خفگی کا اظہار کیا ہوگا کہ آپ ہمارے ساتھ کہتے ہیں کہ طالبان سے بھی بات کرواؤ اور دوسری طرف انڈیا کو جا کے کہتے ہیں کہ تمہارا مقام ضرور رہنا چاہیے اور جو تم نے $2 ارب کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ رائے گاہ نہیں جانی چاہیے. تو یہ ذرا کچھ آڈ تھا، یعنی کیری صاحب کا سٹانس جو انڈیا میں تھا آڈ تھا، اور اس کو کریکٹ ایڈریس کرنے کے لیے، اس کے اوپر برہم پٹی رکھنے کے لیے ڈیوڈ کیمرون جیسے کہ برطانیہ کے وزیر اعظم ہمیشہ کردار ادا کیا کرتے ہیں، یا امریکہ کو اکسانے میں یا امریکہ کو ٹھنڈا کرنے میں، تو وہ کردار انہوں نے ادا کیا. بہت بہت شکریہ جنرل حمید گل صاحب، جو یہ کہہ رہے تھے کہ ڈیوڈ کیمرون کا جو دورہ تھا در حقیقت یہ اس سفارتی نقصان کو پورا کرنے کی کوشش تھا جو جان کیری کے پاکستان نہ آنے کی وجہ سے ہوا ہے، اور اس دورے کا مقصد غالباً یہ تھا کہ پاکستانی فورسز کو، پاکستانی حکومت کو یہ یقین دلایا جا سکے کہ مغرب کو ابھی بھی پاکستان کی مدد درکار ہے افغانستان میں قیام امن کے لیے. ناظرین، آج کا پروگرام یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. کل آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوریز اور انالیسس کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.